اللہ نے گھر سجایا زہرا بطول دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس تو بڑا کوئی گھر ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑا کوئی در ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑی کوئی دہلیز کوئی چاکھٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے گھر سجایا زہرا بطول دا رتبہ خدا ودھایا زہرا بطول دا رتبہ خدا ودھایا زہرا بطول دا کیونکہ یوم ولادت ہے مخدومہ کونین کی، یوم ولادت ہے شہزادی جنت کی، یوم ولادت ہے بدعہ رسول کی، تو اللہ نے گھر سجایا زہرا بطول دا رتبہ خدا ودھایا زہرا بطول دا شیر خدا نے شوہر تے بابا رسول ہے، شیر خدا نے شوہر تے بابا رسول ہے، حسن حسین جایا زہرا بطول دا حسن حسین جایا زہرا بطول دا جید ادب دی خاطر جید ادب دی خاطر اٹھ دے رسول نے جید ادب دی خاطر اٹھ دے رسول نے کہیں بھی نہ شان پایا زہرا بطول دا کہیں بھی نہ شان پایا زہرا بطول دا اہل نظر جے ویکھن دل دی نظر دے نال اہل نظر جے ویکھن دل دی نظر دے نال ثانی نے رب بنایا زہرا بطول دا ثانی نے رب بنایا زہرا بطول دا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اللہ کریم حاکم الحاکمین کا کروڑا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج پھر درس قرآن کی ہفتہ وار نشست میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم حاکم الحاکمین ہم سب پر اپنی رحمت خاص نازل فرمائے۔ سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ عابدہ راقیہ ساجدہ حضرت فاطمہ زہرا ام ابیہا رضی اللہ عنہا آپ کی ولادت کے صدقے اللہ ہر بیمار کو شفا نصیب فرمائے، ہر دنیا سے جانے والے کی کامل بخشش فرمائے، اللہ ہر بے اولاد کی جھولی حسنین کی جوڑی کا صدقہ اولاد سے مالا مال فرمائے، اور جتنے مسلمان فلسطین و کشمیر میں یہود و حنود کے خلاف جذبہ جہاد سے لڑ رہے ہیں اللہ سب کو فتح نصرت سے امکنان۔ عزیز دوستو آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے اور سننے جا رہے ہیں کہ جس ہستی کو رب کائنات نے اپنے محبوب کی جھولی میں ڈالا اور محبوب نے
उस हस्ती को अपने जिगर का टुकड़ा कहा। सुभान अल्लाह। ऐसी हस्ती कि जिनके बाबा नबियों के इमाम हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिनके शौहर वलियों के इमाम हैं, सुभान अल्लाह। जिनके शहजादे जन्नतियों के इमाम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी इज़्ज़त हज़रत तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। अगर हम उनकी अजमत और शान के कसीदे पढ़ना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो उम्रें हमारी कम है, मगर उनकी अजमत और शान बहुत ज्यादा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी वो शान वाली हैं कि 20 जमादी उसानी को पैदा होती हैं मेरे रसूल के घर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। विलादत होती है मेरे महबूब के घर में। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुशखबरी लेके आती हैं और अर्ज करती हैं, माई महबूबा, रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको चौथी बेटी अता फरमाई है। कौन सी बेटी अता फरमाई? मेरे नबी की 4 शहजादियां हैं। कितनी शहजादियां हैं? गज भज के बोलो, कितनी शहजादियां हैं? हाँ, इन चारा दे नाल ही बेड़ा पार होना है। मेरे पाक नबी की 4 शहजादियां हैं। हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 4 शहजादियां हैं मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब मैं चौथी बेटी की खबर लेके आई, अपने महबूब की तरफ तो दिल में खटका था कि पै दर पै 4 शहजादियां, 4 बेटियां। अरब के अंदर लोग इसको मायूब समझते थे, लोग इसको ऐब समझते थे, बेटी का बाप होना, बेटी की विलादत को दिन को वो मनहूस समझते थे। आप फरमाती है कि दिल में खटका था, खदशा था कि जब मैं चौथी बेटी की खबर दूंगी तो उनके दिले नाज़नी पर क्या उतरेगी। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है, मैं आई दौड़ के, मैंने आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब कपाती हुई मेरी आवाज थी, लड़खड़ाते हुए मेरे कदम थे, पसीने से शराबूर मेरा चेहरा था, कांपते हुए मेरे हाथ थे। अर्ज़ या रसूल सल्लम, आपको अल्लाह ने चौथी बेटी अता फरमाई है। महबूब की, जब महबूब के कानों में, महबूब की समाज में चौथी बेटी की खबर होती है, आका दो आलम सल्लम खड़े होते हैं, पापाए पियादा नालैन पहने बगैर अगले वाले तेजी से उठते हैं, हज़रत खुदैदुल कुबरा की जानिब बढ़ते हैं, जाकर बेटी को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं। हज़रत उम्मे ऐमन कहती है, मेरे नबी मुझे फरमाते हैं, जाओ उम्मे ऐमन, मक्के में ऐलान कर दे, मोहम्मद अब चौथी बेटी का बाप हो गया है। 7वें दिन आना, मुबारकबाद भी देते जाना, मिठाइयाँ भी खाते जाना। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या गौसे आज़म दस्तगीर। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादी को सीने से लगाया और मक्के वालों को बताया, लोगों, बेटियां पैदा हो तो वो मनहूस दिन नहीं होते, वो तो खुशनसीबी के दिन होते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी रहमत का हिस्सा अपने बंदे की झोली में डाला होता है, अपने करम का हिस्सा अपने बंदे की झोली में डाला होता है। आका करीम फरमाते हैं, बेटा पैदा हो तो रब कहता है, जा अपने बाप का बाजू बन जा। बेटी पैदा हो तो रब फरमाता है, ऐ बेटी जा, तू जिस घर में जा रही है, जिसके घर के अंदर तू फूल बन के जा रही है, तू मोहब्बतों की खुशबू महकाती रहना, मैं तेरे बाप का खुद बाजू बन जाऊंगा। जहां बेटियां पैदा होती हैं वहां रहमत परवरदिगार नाज़िल होती है। जहां बेटियां पैदा होती है वहां अल्लाह की रज़ा पैदा होती है, नाज़िल होती है। जहां बेटियां पैदा होती है वहां रब्बे ज़ुल जलाल का खास करम नाज़िल होता है। मेरे पाक नबी फरमाते हैं, जिसने बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाई मुझ मोहम्मद की तरह, जिसने बेटी की पैदाइश पर मिठाई खिलाई मुझ मोहम्मद की तरह, और उसकी परवरिश और तरबियत करता रहा, कल क़यामत के दिन आका
فرماتے ہیں میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ شب ابی طالب ہے، آقا کریم علیہ السلام کو صحابہ کرام کو محصور کر دیا گیا۔ اہل مکہ نے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رکھا، آپ کو محصور رکھا، قید رکھا شیب ابی طالب کے اندر۔ تو اس وقت کیا تھا، صحابہ کرام گھاس اور پتوں سے گزارا کر رہے ہیں، میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتوں اور گھاس سے گزارا کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا بچپن میں ہے، 3-4 سال کی عمر ہے، آقا کریم بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی طرف دیکھتے ہیں کہ بچی ہے، بھوک سے بلبلائے گی، بچی ہے، بھوک سے تڑپے گی، لیکن کیا دیکھتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ زہرا قریب آتی ہے، اپنے آنچل سے بابا کا ماتھا صاف کرتی ہے، بابا کی آنکھیں صاف کرتی ہے، عرض کرتی ہے بابا کیا ہوا، دنیا کی نعمتیں نہ ملے مجھے اس بات کا غم نہیں، قیامت میں جنت تو ہماری ہے، قیامت میں جنت تو ہماری ہے۔ میرے پاک نبی نے اپنی شہزادی کو سینے سے لگا کے کہا اے لوگوں سن لو، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا، فاطمہ میرے جگر کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بے مثل و بے مثال ہے، بے شک میرے آقا کا جسم بے مثل و بے مثال ہے۔ جس نے میرے قریب کے جسم کے کسی ایک حصے میں عیب نکالا اس کا ایمان ختم، بے شک اس کا ایمان، جس نے میرے قریب کے کسی ایک بھال مبارک کی توہین کی اس کا ایمان ختم، میرے محبوب کے جسم کے کسی ایک حصے کی توہین کی اس کا ایمان ختم۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، جس نے فاطمہ زہرا کی عزت کی ہے اس نے رسول کی عزت کی ہے، جس نے فاطمہ زہرا کا ادب کیا ہے اس نے میرے رسول کا ادب کیا ہے، جس نے حضرت بی بی طیبہ طاہرہ سیدہ پاک کی توہین کی ہے اس نے رسول کی توہین کی ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایسے بی بی پاک کی توہین کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی طیبہ طاہرہ، آپ کی عظمت و شان کیا ہے، آپ کی عظمت و شان کیا ہے، آپ کی سیرت و مقام کیا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوتی آقا کے گھر میں آتی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی شان کی جتنی بھی حدیث ہیں ان سب سے زیادہ راوی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتی اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بی بی فاطمہ زہرا جب گھر میں تشریف لاتی میرے حبیب اپنے بستر مبارک سے اپنی چاروں پائی مبارک سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور میرے قریب بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگاتے اور بی بی پاک کا ماتھا چوما کرتے تھے، بی بی پاک کا ماتھا چوما کرتے تھے، محبت کے ساتھ ماتھا چومتے، سرکار اپنے ساتھ بٹھاتے اپنی مسرت پر، حضرت بی بی پاک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی شہزادی کی ہاں تشریف لے جایا کرتے، اما عائشہ صدیقہ فرماتے بی بی فاطمہ زہرا کھڑی ہو جاتی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے استقبال کرتی جیسے بیٹی اپنے باپ کا استقبال کرتی ہے یا امتی اپنے نبی کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کھڑے ہو کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیا کرتی تھی تو میرے پاک نبی فرمایا کرتے اے بیٹی فاطمہ رب کائنات نے مجھے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے اور تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد یا غوث آدم دستگیر۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نام آپ کی ذات مشکل کشا ہے، جس کا کوئی کام نہ بن رہا ہو، جس کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو وہ زہرا پاک کا وسیلہ پیش کرتے مالک کبھی اس کا وسیلہ رد نہیں فرماتا ہے۔ جلال آباد کا ایک کلندر ہے، جلال آباد افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک کلندر ہے، مدینہ پاک میں جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری
ذرہ ذرہ ادب کے لائق ہے۔ مدینے کے رہنے والے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ میں جب جاتا ہوں نا وہاں پر، میرے عزیز رشتہ دار وہاں پر کام کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کبھی اپنی قسمت پر یہ نہ کہا کرو کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کام نہیں لگتے ہیں، ہم یہاں مزدوریاں کرتے ہیں، ہم سے تم لوگ خوش نصیب ہیں۔ کہ نہ یہ نہ کہا کرو، کیونکہ قیامت کے دن رب ذوالجلال نے پوچھنا ہے، بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو۔ اور مدینے میں اگر رہنے والا کوئی دھوبی ہے تو کہے گا محبوب اے مالکا، تیرے محبوب کے شہر کے رہنے والوں کے کپڑے دھوتا رہا ہوں، جو وہاں کا مستری ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے شہر مدینہ کی تعمیر کرتا رہا ہوں، جو وہاں کا مزدور ہے، کہے گا یا اللہ تیرے محبوب کے شہر کی ریت اٹھاتا رہا ہوں، روڑے اٹھاتا رہا ہوں، جو صفائی کرنے والا ہے، کہے گا محبوبہ تیرے محبوب کی گلیوں کی صفائیاں کرتا رہا ہوں۔ میں نے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ محنت مزدوری کر کے پیسہ کما رہے ہو، یہ دیکھو کہ تم اپنی آخرت کو کیسے سنوار رہے ہو، اپنے آخرت کو۔ میں نے کہا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام والمسلمین ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی آگے اولاد ہے۔ اگر ان کے در پر، ان کی چوکھٹ پر، اندر نہیں باہر کے حصے پر جھاڑو دے روزانہ ایک ہندو عورت جھاڑو دے اس عالم میں اس کے موت آ جائے تو لوگ اس کو جا کر اس کی چتا کو، اس کے جسم کو آگ میں جلاتے رہے، آگ دنیا کی اثر نہ کرے، یہ سب پہ آگ لگائے، آگ دنیا کی اس پر اثر نہ کرے۔ ہندو کہیں کیوں نہیں چل رہی؟ حضرت بہاؤالدین زکریا کہیں جھاڑو میرے دروازے پر دیا کرتی تھی، صفائی میرے دروازے کی کرنے والی ہو، اور اس پر آگ اثر کرے، تمہیں کیا خبر؟ مرنے سے پہلے میرے ماہی محبوب نے اس کو کلمہ بھی پڑھا دیا ہے، مومن بھی بنا دیا ہے۔ میں نے اللہ اکبر زندہ آباد یا غوث اعظم دستگیر۔ میں نے کہا اگر غوث العالمین کے دروازے پر ہندو عورت جھاڑو دے تو رب اس کو مایوس نہیں کرتا، اس کو نا امید نہیں کرتا، تو رحمت للعالمین کے شہر میں جھاڑو دینے والے کو اللہ کیسے نامراد لوٹائے گا؟ ایک کلندر ہے جلال آباد کا، ایسا کلندر کہ جلال آباد میں جب اس کا دل کرتا آنکھیں بند کرتا کملی والے کی زیارت ہو جاتی، ایسا مقام تھا فلاح رسول کے مقام پر فائز، آنکھیں بند کرتا ہے کملی والے کی زیارت ہو جاتی ہے، بستر پر سوتا ہے آقا کی زیارت ہو جاتی ہے، درود و سلام پڑھنے لگتا ہے، چہرہ وضحیٰ سامنے آ جاتا ہے۔ کتنے مقام والا وہ کلندر ہوگا، کتنے مقام والا ہوگا اللہ کا ولی۔ دل میں خیال آیا کہ محبوب کے شہر مدینہ چلتے ہیں، سبحان اللہ، یہ دل میں خیال بہت سب خیالوں سے اچھا خیال ہے، بے شک، سب خیالوں سے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس کا ذہن اچھے خیالوں سے بھر جائے اس کی منزل اچھی ہو جاتی ہے۔ اپنے ذہن کے خیال ستھرے رکھا کرو، اپنے ذہن کے خیال ستھرے رکھا کرو، اچھے رکھا کرو، پھر دیکھو منزل کتنی اچھی ملتی ہے۔ دن اور رات محبوب کا تصور رکھا کرو، پھر دیکھنا دنوں میں بھی محبوب ملاقات کریں گے، راتوں میں محبوب ملاقات کیا کریں گے۔ تو دل میں خیال آیا کہ محبوب کے شہر مدینے چلتا ہوں۔ مدینہ طیبہ وہ پہنچتا ہے کلندر، مدینے کی سرزمین پر پہنچا، گاڑی سے نیچے اترا، وہاں کا ایک کلی کھڑا تھا، مدینے کا کلی، سبحان اللہ، مدینے کا کلی، مدینے کا کلی۔ یارو مدینے کا گداگر لاجواب ہے، مدینے کے کلی کی کیا ہی بات ہے۔ اس سے کہا اس کلندر سے اگر تم کہو تو میں تمہارا سامان اٹھا لوں، تمہارا سامان سر پہ رکھ لوں، منزل تک لے جاؤ، جو مزدوری بنے گی مجھے دے دینا۔ کلندر نے کہا اٹھا لو۔ کلی نے سامان اٹھایا، بیگ کو ٹھوکر لگتی ہے، کسی طرح سے پیالہ اس کے سامان سے نکلتا ہے، زمین پر گرتا ہے، پیالہ ٹوٹ جاتا ہے۔
وہ قلندر جس میں پانی پیتا تھا، چائے پیتا تھا، دودھ پیتا تھا، وہ پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، اس قلندر کو جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے اور وہ تھپڑ دے مارتا ہے اس کلی کے منہ کے اوپر، کہا مجھے پتا نہیں کہ تم نے میرے برتن کو توڑ دیا، تمہیں پتا نہیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کتنے مقام کا مالک ہوں۔ اس نے مدینے کی کلی کو تھپڑ مارا، مدینے کے کلی نے کچھ نہیں کہا، اس نے مسکرا کے دیکھا، اس نے کہا بادشاہو آپ جہاں سے آئے ہو آپ قابل تحسین ہو کہ آپ مدینے آئے ہو، آپ مدینے آئے ہو، آپ تھپڑ مار سکتے ہو کیونکہ میں تو ہوں ایک کلی اور آپ ہیں بادشاہ۔ سامان لے گیا، بندر پر سامان رکھا، وہ قلندر آتا ہے مدینہ طیبہ میں سرکار کی بارگاہ میں واجہ شریف کے سامنے سلام پیش کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، شریعت سے درود و سلام پڑھتا ہوا آنکھیں بند کروں گا تو محبوب کا چہرہ سامنے ہوگا، درود و سلام پڑھتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، کملی والے کی زیارت نہیں ہوتی، پھر نماز میں کرتا ہے، تصور کرتا ہے، زیارت نہیں ہوتی، پھر رات کو تصور کرتا ہے، زیارت نہیں ہوتی، رات کو جاگ میں گزار دیتا ہے، دن کو جاگ میں گزار دیتا ہے، کملی والے کی زیارت نہیں ہوتی، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ ناشتہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دن گزرا ہے، دوسرا دن گزرا ہے، تیسرا دن گزرا ہے، قیامت میں کہتا ہے کملی والے جلال آباد میں تھا تو صبح و شام آپ کی زیارت ہو جاتی تھی، مدینے آیا ہو تو زیارت سے محروم کر دیا گیا ہو، مدینے آیا ہو تو آپ کی جلوے سے محروم کر دیا گیا ہو۔ دن رات گزرتے گزرتے 15 روز بیت گئے، کتنے دن بیت گئے، کتنے دن بیت گئے، محبوب کی زیارت تو ہوئی، سوکھ کر کانٹا ہو گیا، سوکھ کر کانٹا ہر وقت رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ مجھے محبوب کی زیارت کیوں نہیں ہو رہی، تڑپ رہا ہے۔ ایک اہل نظر کا اس کے قریب سے گزر ہوا، صاحب نظر کا اس کے قریب سے گزر ہوا، کیونکہ مدینہ طیبہ ہے ہی نظر والوں کی سرزمین، بے شک بے شک، وہ بے نظروں کی سرزمین نہیں، مدینہ ہے نظر والوں کی سرزمین، اور مدینہ طیبہ کے اندر تو وہی رہتا ہے جو نظر رکھتا ہے، کوئی ایسا بندہ مدینہ میں رہتا نہیں جس کی نظر خراب ہو، نظر خراب والے کا تو مقدر ہی نہیں مدینہ میں رہنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ میں لیٹا ہے، وہ رو رہا ہے، اب سنتا ہے، ایک اہل نظر کا گزر ہوتا ہے، وہ اس سے دامن تھام کے کہتا ہے کیا بات ہے، کیوں اب سنتا ہوں مدینے میں آ کر؟ وہ شہر مدینہ اور بندہ اداس ہو، کملی والے کی سرزمین ہو، بندہ اداس ہو، رحمت للعالمین کا ڈیرا ہو اور بندہ وہاں پریشان ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تو پریشان جاتے ہیں، خوشحال ہو کے آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اندر سے نیت خالص ہو، اندر سے نیت کیا ہو؟ یہ نیت ہو کہ محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، کیا نیت ہو کہ محبوب سے، یہ نیت نہ ہو کہ وہاں جا رہا ہوں یہ کام کروا کے آؤں گا، وہاں جا رہا ہوں یہ دنیا کے مال انبار اکٹھے کروا کے آؤں گا، نہیں، کہے کہ محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ جب یہ نیت لے کے بندہ جاتا ہے، اللہ کسی چیز کی کمی نہیں دیتا اس کو، اللہ کسی چیز کی کمی نہیں دیتا، کمی اسی میں رکھتا ہے جس کی نیت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیت رکھ تو تقوی رکھ محبوبہ والا، تو تقوی رکھ محبوبہ والا، وہ اللہ کا ولی قریب سے گزرتا ہے کہ تو اداس، اس نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے، اس نے کہا حل نہیں ہو رہا، اس نے کہا حل نہیں ہو رہا، اس نے کہا میں تجھے اس کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کا طریقہ بتاتا ہوں، اس نے کہا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ جلال آباد کے اندر رات بسر کر جنت البقیع کے دروازے میں، کہاں پر؟ جنت البقیع پاک کے دروازے میں بسر کر، جب صبح ہوگا ابھی اندھیرا باقی ہوگا، سورج دنیا میں نہیں آتا، اندھیرا باقی ہوتا ہے، اس لمحے جنت البقیع سے ایک پردہ پوش خاتون آتی ہے،
अकबर बाबर्द खातून आती हैं सुभान अल्लाह और वो आकर भाई महबूब के कदमों में बैठ जाती है। आज तक किसी ने उनकी सूरत को नहीं देखा है, अल्लाह अकबर आज तक किसी ने उनके जिस्म के किसी हिस्से को नहीं देखा है, मगर इतना मालूम है कि जब वो महबूब के रोजे के सामने आकर बैठती है और आकर जो चेहरा करती है सामने, जिसके लिए फरियाद करती है, मालिक उसी को रंग देता है, सुभान अल्लाह मालिक उसी को रंग देता है। कहा कि वो हस्ती कौन है? कहा मेरे नबी की शहजादी है, मेरे नबी की। यकीन जानिए मुझे भी जब कोई मसला दरपेश हो मदीना तैयबा में, वहां तो मसले पे दरपेश होते नहीं ना, अगर कोई हो भी जाए, मैं जन्नतुल बकी पाक के बाहर खड़ा होके बीबी पाक की कदमैन वाली जगह पे सामने खड़ा होके कहता हूँ, बीबी सैन आज आ गया हूँ आपकी चौखट पे, आप अपने बाबा से सिफारिश कर दें, हम तो इस काबिल नहीं, आप सिफारिश कर दें तो अल्लाह आप पर करम कर देगा। उसी लम्हे अल्लाह मेहरबान हो जाता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अहले नजर उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम ऐसा करो, वहीं पर डेरा लगा लो, वहीं पर जो डेरा लगा लेते हैं, वो जलालाबाद के कलंदर वहीं डेरा लगा लेते हैं। रात के अंधेरा बाकी था, उसने देखा जन्नतुल बकी पाक से एक बाप मर, और हर किसी को भी वो नजर नहीं आती है, हर किसी को भी वो नजर है, नजर वालों को नजर आती है, बेनजरों को नजर नहीं आती है। इसलिए तो शायर का अहले नजर जे वेखण दिल दी नजर दे नाल, अहले नजर जे वेखण दिल दी नजर दे नाल, सानी नहीं बढ़ाया रब ने ज़हरा बतूल दा। सुभान अल्लाह मैं कि वो साहिबे नजर को नजर आती है, हर किसी को नजर नहीं आती। देखा कि जन्नतुल बकी से बाप पर बुर्का पोश खातून आती है, रोज़ा रसूल के सामने आकर बैठ जाती है और कमली वाले के सामने बैठी है, तो वो जलालाबाद का कलंदर दौड़ के जाता है, पीछे खड़े होकर आज से तर्बा जान आप अपनी जोड़ी का सदका, असरेन करीमैन का सदका अपने बाबा से सिफारिश कर दे तो आवाज आती है, बीबी तैयबा तायरा की आवाज आती है, ओ कलंदर तुम्हें पता नहीं ये मदीना है, सुभान अल्लाह, तुम्हें पता नहीं ये मदीना है, और तूने मदीने के कुल्ली को थप्पड़ मारा, अल्लाह अकबर तूने मदीने के कुल्ली को थप्पड़ मारा, और फिर तू कहता है मदीने वाला तुझे अपने रुखे ज़ेबा दिखा दे, फिर तू कहता है मदीने वाला तुझे अपना जलवा हुस्न दीद दिखवा दे। फरमाया ऐसा मुमकिन नहीं, जो महबूब के शहर में रहने वाला होता है वो महबूब का महबूब होता है, बेशक वो महबूब का महबूब होता है, महबूब होता है। ये शहर मदीना है, तूने जुल्म किया, तुमने आते ही मदीने वाले को थप्पड़ मार दिया, महबूब के शहर की खिदमत करने वाले खादिमीन को तुमने बुरा कहा। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्र है, हम वहां पर जाकर न जाने क्या क्या बातें करते हैं उन खुदान के बारे में, उन लोगों के बारे में, यार वो जैसे सही जिस तरह के सही, ये तो देखो किसके शहर में खड़े हैं, और ये तो देखा करो किसके शहर की वो नौकरी कर रहे हैं, ये तो देखा करो कि किसके शहर में खड़े होकर किसके मेहमानों को वो संभाल रहे हैं। बीबी पाक ने फरमाया तुझे पता नहीं ये शहर मदीना है। वो कलंदर कहता है मेरी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, दौड़ा मैं फिर दीवाना वार मदीने की गलियों में, मदीने के बाजारों में दौड़ता फिरा कि ढूंढूं वो कुल्ली कहां मिलेगा। देखा मस्जिद नबवी के कोने में कुल्ली बैठा हुआ है और महबूब के सामने रो रहा है और अर्ज करता है माहिया अगर मुझसे तेरे शहर वालों की
تیرے مہمانوں کی خدمت میں کمی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اگر میری وجہ سے تیرے کسی مہمان کا دل ٹوٹا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ کلندر کہتا ہے میں نے جا کے اس کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی۔ اسی کا تجھے میرا پتہ کس نے بتایا؟ تو کلندر کہتا ہے شہزادی کونین نے بتایا ہے، مخدوم کائنات نے بتایا ہے، جگر گوش رسول نے بتایا ہے، مادر حسن و حسین نے بتایا ہے، زادہ علی المرتضی نے بتایا ہے، شہزادی جنت نے بتایا ہے۔ وہ کلی کھڑا ہو کے کہتا ہے میں کتنا خوش وقت ہوں کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں میرا بھی ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے میں کتنا خوش وقت ہوں، سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوں کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں میرا بھی نام آیا ہے، میرا بھی ان لوگوں کی فہرست میں نام لکھا ہوا ہے کہ جن کی فہرست میں اللہ کو بھی خبر ہے، اللہ کے حبیب کو بھی خبر ہے، اس کی پیاری اولاد کو بھی خبر ہے۔ وہ کلی کہتا میں آپ سے راضی ہوں، ادھر کلی نے کہا میں راضی ہوں۔ میرے محبوب نے جلوہ دکھایا، کہا جا کلندرا تو نے میرے کلی کو ناراض کیا، میں ناراض ہو گیا، تو نے اس کو راضی کر دیا، میں بھی تجھ پر راضی ہو گیا۔ تو وہ کلندر کہتا ہے، وہ کلندر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ جب مدینہ طیبہ میں آؤ یہ دھیان رکھ کے آؤ کہ آج بھی بی بی پاک کی یہاں حکومت ہے اور ان کی سلطنت کے کیا کہنے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، حضرت علی المرتضی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، عبد الرحمن ابن عوف موجود ہیں، حضرت طلحہ موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ موجود ہیں، حضرت معاذ موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیے صحابہ موجود ہیں۔ حضرت علی پاک آتے ہیں، میرے پاک نبی دیکھا حضرت علی کے چہرے کو تو مسکرا دیے، مسکرا دیے، مسکرائے۔ تو میں علی وہ سامنے میرے جبریل کھڑا ہے، میرے آقا فرماتے وہ سامنے میرے جبریل کھڑا ہے۔ عرض کی آقا کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا علی جبریل کہہ رہا ہے میں نے علی و فاطمہ کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، میں نے علی و فاطمہ کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا ہے۔ اے محبوب تو مدینے کے فرش پہ پڑھا دے تاکہ پتا چلے کہ وہ سلطنت بھی علی و فاطمہ کی ہے، یہ سلطنت بھی علی و فاطمہ کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، وہاں بھی نکاح علی و فاطمہ کا پڑھایا گیا، یہاں بھی نکاح علی و فاطمہ کا، اور فرمایا کہ وہاں پر براتی 40,000 جو سب فرشتوں کا نچوڑ فرشتے ہیں، علیین فرشتے، مقربین شہانہ فرشتے، وہ سب براتی بن کے آئے۔ تو میں رب نے نکاح پڑھایا، جبریل نے خطبہ نکاح پڑھا ہے۔ اے پیارے علی، رب کہتا ہے وہاں پر لنگر بھی بانٹا گیا ہے، سبحان اللہ، لنگر بھی۔ آپ مدینے کے سرزمین پر ان کا نکاح پڑھا دے تو پتا کیا چلا؟ علی و فاطمہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ زمین کا فرش بھی ان کی سلطنت ہے، رب کا عرش بھی انہی کی سلطنت ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اب بندہ کہیے کیسے دو جگہ پہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ دو جگہ پہ کیسے؟ بھی بات یہ ہے اب میرا وطن ہے ملتان، میرا علاقہ کون سا ہے؟ ملتان سے آگے تحصیل ہے جلال پور پیر والا، جلال پور پیر والا سے آگے میری بستی ہے کھوب مولوی والا، وہ میرا مسکن و وطن ہے، میرا مولد ہے، میری ولادت کا مقام ہے۔ وہاں پر ہماری شادی ہوئی، وہاں کے مہمان وہاں شریک ہوئے، پھر لاہور آئے، یہاں کے دوستوں کے لیے یہاں دعوت ولیمہ رکھی گئی، یہاں کے دوست یہاں پر شریک ہوئے، تو یہ تو نہ ہوا کہ وہ میرا وطن نہیں ہے تو یہ میرا وطن، یا یہ نہیں ہے تو وہ وطن، جہاں میں پیدا ہوا وہ بھی میرا وطن، جہاں رہ رہا وہ بھی میرا وطن۔ تو رب نے کہا ادھر بھی علی و فاطمہ کا وطن، ادھر بھی علی و فاطمہ کا وطن۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میرے نبی نے نکاح پڑھایا، میرے نبی نے مسجد نبوی میں حضرت علی المرتضی
شیر خدا بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح پڑھایا اور اس نکاح کے وکیل بنے حضرت ابو بکر و عمر. سبحان اللہ اس نکاح کے گواہ کون بنے؟ سبحان اللہ حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان غنی. اللہ اکبر یہ گواہ ہے نکاح فاطمہ و علی کے. اور ابو بکر صدیق کی ذات پر، عمر کی ذات پر بھاگنے والوں دیکھو تو صحیح. شہزادے حسنین کی اماں جان اور ابا جان کی نکاح کے اندر وٹنس کس نے دی ہے؟ سبحان اللہ گواہی کس نے دی ہے؟ کون گواہ ہے؟ اور تم ان کے متعلق بات کرتے ہو کہ فلاں راوی نے یہ کہا، ابو بکر صدیق نے ایسے کیا. میں نے کہا ایسے راوی جائیں جہنم کی آگ کے اندر. تم نے دیکھا نہیں ابو بکر نبی کے چہرے کے راوی ہیں، سبحان اللہ ابو بکر محبوب کے حسن کے راوی ہیں، بے شک. ابو بکر نبی کے کردار کے راوی ہیں، ابو بکر میرے نبی کی گفتار کے راوی ہیں، ابو بکر میرے نبی کی وحی کے راوی ہیں، ابو بکر قرآن کے راوی ہیں، ابو بکر صدیق نبی کے فرمان کے راوی ہیں. اور تم نے دیکھا نہیں ابو بکر نبی کی مکی زندگی کے راوی ہے، غار ثور کے راوی ہے، ہجرت کے ایک ایک لمحے کے راوی ہے، مدینہ کے راوی، دنیا کے راوی بھی ابو بکر صدیق ہے. آج روضہ رسول کے راوی بھی ابو بکر صدیق ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی علی علی. نعرہ حیدری. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. امام المتقین، امام الاولیاء، مشکل کشا، شیر خدا، سبحان اللہ شیر خدا، مشکل کشا، سیف من سیوف اللہ، شیر یزداں، شاہ برداں، قوت پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ اس شان کے مالک علی کا نکاح کن سے ہوتا ہے؟ خاتون جنت سے، مختومہ کونین سے، شہزادی کائنات سے، حسنین کی اماں جان سے نکاح ہوتا ہے. ذرا فرماتا مرج البحرین یلتقیان. اے محبوبہ، تصوف و معرفت کے دو سمندر آج آپس میں مل گئے. سبحان اللہ تصوف اور معرفت کے دو سمندر آپس میں، ولایت و حکمت و محبت کے دو سمندر آپس میں مل گئے. بینہما برزخ لا یبغیان. یہ ایسے سمندر ملے ہیں کہ ان کے درمیان میں ایک نئی دنیا آباد ہو گئی ہے، ایک نئی دنیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. علی و فاطمہ سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس نعمت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ جن کے ملنے سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، پہلے موتی آتا ہے، پہلے لولو، موتی، سبز گبا والے، حسن مجتبی. سبحان اللہ موتی سے مراد امام حسن مجتبی ہے. والمرجان کہ سرخ رنگ کا ایک موتی آتا ہے جس کو حسین کہتے ہیں. حسن سبز اس لیے کہ ان کو زہر دیا گیا، حسین سرخ اس لیے کہ ان کو شہید کیا گیا. فرمایا دونوں کی میراث سے مالک نے جنت کے سرداروں کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ جنت کے فرمایا اتنی حسین جوڑی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میرے پاک نبی نے اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں. کن کے گھر؟ میں بیٹیوں کے باپ سے کہتا ہوں، بیٹیاں بیاہ دینے کے بعد لاوارث نہ چھوڑا کر ان کے گھروں کو جایا کرو، ان کے گھروں کو جایا کرو. میرے نبی کی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج ہم بیٹیوں کے گھر جاتے نہیں ہیں، ان کے سسرال والے کو لاوارث سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے تو کیا آنے والا نہیں. جایا کرو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ تشریف لے گئے بیٹی کے گھر کہ دیکھو بیٹی میری کا غسل بسر کیسے ہو رہا ہے، کیسے وہ زندگی گزار رہی ہے. آپ تشریف لے گئے نا، اور وہ بی بی فاطمہ الزہرا جنہوں نے باپ کے گھر بڑے لاڈ اور نخرے دیکھے تھے، بڑے ناز دیکھے تھے. میرے پاک نبی کی 11 ازواج مطہرات اور سب کے سب
پاک نبی کی شہزادی کو ایسے ہاتھوں پر رکھتی تھی کہ جیسے ہاتھوں پر پھول بھی رکھا جاتا ہے، ایسی محبت اور چاہت کرتی. اور بی بی فاطمہ الزہرا کا زیادہ وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ گزرا ہے. سبحان اللہ. سہیلی بن کر، دوست بن کر، محبت والا رشتہ رکھ کر، اور اتنی محبت کے ساتھ کہ کمال حسن تھا. اور یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا، بی بی فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوتا ہے، رخصت کی ہوتی ہے نا، وہ کس حالت میں ہوتی ہے؟ ہماری بیٹی 25 سال 30 سال 35 سال کی ہو جاتی ہے، ہم شادیاں نہیں کرتے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ابا کے گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ آٹا. ہم کہتے ہیں بیٹی 25 سال کی ہو جائے، بی اے کر لے، ایم اے کر لے، پھر کوئی نوکری کر لے، کوئی کمائی کر لے، پھر شادی کریں گے، پھر شادی کریں گے. لیکن میرے نبی کا طرہ امتیاز دیکھو، میرے نبی کا اصول اور دستور دیکھو. آپ تشریف لائے گھر میں، بی بی فاطمہ الزہرا آٹا گوندھ رہی ہیں. اما عائشہ صدیقہ نے علیحدہ کر کے کہا، یا رسول اللہ آج بیٹی نے پہلا غسل کیا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پھر میرے گھر میں آٹا کیوں گوندھ رہی ہے؟ بیٹی فاطمہ سے کو آٹا گوندھنا چھوڑ دے، اس گوندھے ہوئے آٹے کی روٹی میں نہیں کھاؤں گا. اسی حالت میں میرے نبی نے نکاح پڑھایا. اور جب اما فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہو کر مولا علی کے گھر میں گئی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے ہم نے ان کے ہاتھوں پر دیکھا کہ آٹا ویسے لگا ہوا تھا. مسلمانوں سوچو، آج ہمارے گھروں میں بربادیاں کیوں ہو گئی؟ کیوں کریٹیکل مسائل پیدا ہو گئے؟ کیوں ہمارے کرداروں پر انگلی اٹھائی گئی؟ اس کے پیچھے اسباب ہم شریعت و سنت مصطفیٰ سے روگردانی کر گئے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں دو کاموں میں جلدی کرو، بندہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جلدی کرو، اور بیٹی بیٹا جوان ہو اس کی شادی میں جلدی کرو. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے جنازہ جلدی پڑھو کہ کہیں اس کے جسم میں کوئی تعفن پیدا نہ ہو، کوئی عیب ظاہر نہ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان مرنے والا مسلمان رسوا نہ ہو جائے. جلدی جلدی اس کو اللہ کے سپرد پیش کر دو تاکہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر اپنی جناب میں لے لے. تو میں اسی طریقے سے بیٹا بیٹی جوان ہو جلدی شادی کر دو، کہیں ان کے کردار میں خرابی نہ پیدا ہو جائے، کردار میں بو نہ پیدا ہو جائے. ہم نے کبھی سوچا اس سے متعلق؟ بیٹیاں بیٹھی بیٹھی ماں باپ کے دروازوں پر بیٹھی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، ہم ان کی فکر نہیں کرتے. ابھی بچی ہے. لڑکا کو بسر روزگار کو لاکھوں میں کماتا ہوگا تو ہم شادی کریں گے. حضرت علی پاک سے پوچھا نا میرے نبی نے، سنو میرے نبی نے اس رشتوں کو چھوڑتے ہوئے توکل اور تقوی کا حکم دیا ہے. حضرت علی پاک سے پوچھا، میرے نبی ناتینا کل کوثر کی شان والے ہیں، بے شک پوری کائنات کے مالک وارث میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بے شک. اور شادی کن سے کر رہے؟ حضرت علی پاک سے پوچھا، علی تیرے گھر میں کچھ ہے؟ ولیمہ کرنے کے لیے کچھ ہے؟ آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو کئی دنوں سے چولہا بھی نہیں چلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ولیمے کا انتظام کر. اپنی زرہ آپ نے رکھی، زرہ امانت کر گرو رکھی یہودی کے پاس، 400 درہم لے کے آئے، اس سے اپنا ولیمہ کیا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں اس کو بیٹی کیوں دے دوں. میرے نبی نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں مگر رب کی ذات پر توکل رکھنے کے لیے تو سب کچھ ہے نا. تقوی توکل تو ہے نا. حضرت عثمان غنی اس زرہ کو پھر لے کے یہودی سے اس کو 400 درہم دے کے آپ نے مولا علی کو کہا کہ یہ جوانوں کا زیور ہے زرہ، سلامی میں آپ نے پیش کی. تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے ان کی شادیوں کی، اس لیے ہمارے گھروں میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہمارے گھر میں برکت نہیں، کاروبار نہیں چلتے ہیں، رزق نہیں پھولتے پھلتے پھولتے. میں کہتا ہوں کیسے پھلے پھولیں؟ جوان بیٹیاں تمہارے دروازوں پر بیٹھی بیٹھی 30 35 سال عمر گزار گئی، تم نے ان کی شادی کی فکر نہیں کی، تو وہ کیسے پھلے گی، کیسے پھولے گی؟ اے مسلمانوں، اولاد جوانوں، فوری شادی کر دیا کرو.
ان کی شادی کی فکر کیا کرو تاکہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کو پر کھول دے۔ تو پاک نبی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، دیکھو بیٹی کیسے زندگی گزار رہی ہے۔ دیکھا تو نبی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کروڑا سلام ان کی ذات پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ آٹا گوندھ کر تندور کے کنارے بیٹھی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہے۔ کیا بنا رہی ہے؟ روٹیاں بنا رہی ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ عرض کی بابا روٹیاں بنا رہا ہوں۔ میں بھی بناؤں؟ یہ باپ اور بیٹی کی محبت کا طریقہ میرے نبی نے سکھایا ہے کہ بیٹیوں سے ایسے محبت کرتے ہیں، بیٹیوں سے ایسے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں سے ایسے لگن رکھتے ہیں۔ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے نا، رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ باپ کی ساری مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ آج اب جب بھی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور نہ دیکھا کرو ایسے، نہ دیکھا کرو ایسے۔ بیٹیوں کے چہرے پر تیری وجہ سے مسکراہٹ آ گئی تو سمجھو کہ رب تعالیٰ راضی ہو گیا۔ میرے نبی ساتھ بیٹھ گئے، کونین کے وادی، کونین کی شہزادی کے قریب بیٹھ گئے۔ بیٹی میں بھی تیرے ساتھ روٹیاں پکاؤں؟ مسکرا اپنے ابا، آپ میرے ساتھ روٹیاں پکائی؟ میں ہاں۔ فاطمہ الزہرا نے پیڑا کر کے دیا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر روٹی بنائی۔ کیا بنائی؟ روٹی بنائی سرکار نے۔ بنا کے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا نے روٹی لگائی، اور اس کے ساتھ ہی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی تندور میں۔ جو بی بی فاطمہ الزہرا نے لگائی تھی پک گئی، انہوں نے اتار لی۔ جو پاک نبی نے لگائی تھی دیکھتے ہیں وہ کچی ہے، پھر دیکھتے ہیں وہ کچی ہے، پھر دیکھتے ہیں کوئی ساری روٹیاں پک گئی، وہ روٹی کچی کی کچی ہے۔ ارے فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے بابا جان یہ کیا معاملہ، باقی سب روٹیاں پک گئی، یہ روٹی نہیں پکی، اس کو آپ نے اثر نہیں کیا؟ تو میں بیٹی فاطمہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس کو ہمارے ہاتھ لگ جائے وہ چلتا نہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جس محمد، یا محمد، حق 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 محمد۔ یا محمد۔ آقا فرماتے ہیں جس روٹی کو ہمارے ہاتھ لگ جائے یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ تو مجھے یہ بتاؤ وہ ابو بکر و عمر جن کو میرے نبی کا پورا وجود رہا ہے، سبحان اللہ، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آٹے کے روٹی کو نبی کا ہاتھ لگ جائے وہ آگ اس پر اثر نہیں کرتی ہے، تو ابو بکر و عمر جو نبی کے ساتھ آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تربیت دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بیٹیوں کے حوالے سے۔ آخری بات ہے کہنا لازم سمجھتا ہوں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تشریف لائیں تو کچھ رنجیدہ تھی، پریشان اور اداس تھی۔ آقا علیہ السلام فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ عرض کی بابا رات کسی بات پر علی پاک مجھ سے رنجیدہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، تو میں اس وجہ سے اداس اور پریشان ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مناتی رہی، میں ان کے دائیں جانب جاتی تھی، وہ کروٹ بدل کے ادھر کر لیتے، میں ادھر آتی وہ ادھر کر لیتے، لیکن تہجد کے وقت میں علی پاک مجھ سے راضی ہو گئے، علی پاک مجھ سے راضی ہو گئے، تو میں اس وجہ سے رات کو خفا رہی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ سن میری بات، مجھے اس پاک پروردگار کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر علی تم سے راضی نہ ہوتا اور اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی، میں رب کا نبی تیرا جنازہ نہ پڑھنے کے لیے۔ یہ تربیت کی میرے نبی نے کہ بیٹی فاطمہ تیرا جتنا مزید بلند، جتنا مرضی بلند مقام ہے، مگر تیرا خامد کو راضی کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ کہ تو اپنے خامد کو ناراض نہیں کر سکتی،
آقا فرماتے ہیں کہ جس کا خاوند اس حال میں رات گزارے کہ اپنی بیوی پر ناراض تھا اور صبح ہو گئی، ساری رات رب کے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں، اس عورت کو لعنت کرتے ہیں کہ خاوند اس حال میں رات گزارے۔ اور خاوند کے لیے بھی ہے، اگر کسی خاوند نے زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ، اس حال میں عورت نے رات گزاری کہ اس کے دکھ کی تکلیف کی وجہ سے تڑپتی رہی، تو رب کے فرشتے مرد پر لعنت بھیجتے ہیں کہ تیری تکلیف کی وجہ سے تیری بیوی کیوں تڑپی ہے۔ تو آج کے ماحول میں کیا ہوتا ہے، بیوی کو مرد کے حقوق کی خبر ہی نہیں ہوتی، کہتے جائے بھاڑ میں، چند روپوں کی خاطر اپنی خاموش سے لڑائی، میں نے فلاں فنکشن پہ نیا سوٹ پہن کے جانا تھا، مجھے نیا سوٹ نہیں لے کے دیا، اس پہ لڑائی۔ بھئی اتنے تیرے گھر میں کپڑے پڑے ہیں، کوئی ایک پہن کے چلی جا۔ ایک خاتون میرے پاس آ گئی، جی میں اپنے خامد سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ گیا دیکھیں جی میرے کزن کی شادی تھی تو مجھے نیا سوٹ نہیں لے کے دیا، میری عزت نہیں رکھی۔ میں نے کہا بتاؤ اس کا کاروبار؟ نہیں، کاروبار جائے بھاڑ میں، میں نہیں مانتی اس چیز کو۔ میں نے کہا بتا اس میں کوئی قرض تو نہیں؟ کہتے قرض تو ہے، 10 12 13 لاکھ روپے دینا ہے۔ میں نے کہا تجھے اتنی حیا نہیں آتی مقروض بندے کی؟ تو رب کہتا ہے قربانی بھی نہ دے۔ بندہ مقروض ہے تو بندہ حج پہ بھی نہ آئے، بندہ مقروض ہے تو بندہ صدقہ خیرات نہ کرے۔ میں نے کہا تجھے حیا نہیں آئی؟ رب اپنے حقوق سے بند کرتا ہے، تو کہتی ہے کہ میرے حقوق یہ پورے کرے۔ کیا تیرے پاس لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں؟ پہلے تو پہنے تھے نا میں نے، یہ میری عزت ہے؟ یعنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر اپنے گھروں کو خراب کرنا۔ کمپرومائز کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو، رشتہ بڑا مقدس ہے۔ آپ دیکھیں تو اسی پاک نبی نے اپنی شہزادی کو کہا کہ اگر تیرا خاوند ناراض رہتا اور اسی حالت میں تجھے موت آ جاتی تو میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ نبی اپنی شہزادی کو سختی تاکید فرما کر اپنی امت کی تمام خواتین کو سبق دے رہے ہیں کہ خاوند کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا نہ بنایا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھروں کو خراب نہ کیا کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا بابا کے گھر آتی ہے، آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیسے گزارا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ لکڑیاں بھی خود جنگل سے لے کے آتی ہوں، پانی بھی خود بھر کے لاتی ہوں، چکی بھی خود چلاتی ہوں، ساری رات چکی چلاتی ہوں، دالیں پیستی ہوں، آٹا بنتا ہے، پھر صبح کو روٹیاں پکاتی ہوں، گھر کا جھاڑو بھی خود دیتی ہوں، گھر کا پانی بھی خود، سارا کچھ خود کرتی ہوں، اسرائیل کری میں تو خود سنبھالتی ہوں۔ آج گھروں میں نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، پھر بھی عورت نہ خوش ہے، نہ چکی چلانی پڑتی عورتوں کو، نہ لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، گھر کے اندر چولہے موجود ہیں، یوں تیل لگاؤ چولہا، آپ تو تیل لگانے کی ضرورت ہی نہیں، آٹومیٹک یوں بٹن گھماؤ چولہے جل جاتے ہیں، پھر بھی ناشکری ہے زبان پر۔ تمہیں کیا خبر کہ ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا نے آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام زیادہ ہو گیا، کوئی کنیز ایک آدھ عطا فرما دے، میرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ میرے نبی نے کہا کہ اس سے بہتر نہ دے دوں، آج کی سونا دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اللہ تعالیٰ تیرے کام میں مددگار پیدا فرما دے گا۔ کنیز نہیں دی، خادم و نوکری نوکرانی نہیں دی ہے۔ آگے آپ نے ورد وظیفہ اللہ کا ذکر بتا دیا، پھر پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کسی کنیز کی لوڑ ہے؟ آج کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ کا ذکر دیا مجھے کسی کی لوڑ ہی نہیں ہے، سارے کام خود ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں، آپ سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا را اپنی زندگی کو اماں فاطمہ زہرا کی زندگی کے مطابق موڑ لیجئے، درگزر کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، قناعت کرنا سیکھیں۔ اور میں آج کے دور کے باپوں کو کہتا ہوں جو بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں ان کی شادیاں کر دو، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس لیے تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے تمہارے لیے برکت ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ابھی بچی ہے، 20 سال کی ہو گئی بچی ہے، 25 سال کی بچی ہے، 30 سال کی بچی ہے، کر لیں گے،
پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. پھر نہ کہنا کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا. بڑی بڑی بری خبریں میرے پاس آتی ہیں ان حوالے سے، اور کبھی کبھی ایسی خبریں آتی ہیں بیٹیوں کے حوالے سے، ان معاملات کے حوالے سے کہ ذہن کھول اٹھتا ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں. وہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی سستی قائم ہے، غفلت ہے ہماری. اپنی اس غفلت سے اپنے آپ کو بچائیے. پھر دیکھیں میرا رب کتنا مہربان ہوتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹی کی شادی 20 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں نہیں کی ہے. بیٹی جوان ہو گئی، سرکار نے شادی کر دی. اما عائشہ صدیقہ کا نکاح پاک نبی کے ساتھ کس عمر میں ہوا تھا؟ 7 سال کی عمر میں. اس سال میں اور رخصتی میں 2 روایتیں. ایک روایت اما عائشہ کی عمر 9 سال سے رخصتی ہوئی، ایک روایت اب 12 سال کی تھی رخصتی ہوئی. 12 سال کی زیادہ قوی اور مضبوط ہے. آپ بالغ ہو چکے تھے، اما عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بنی تھی. تو پاک نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی انہی عمروں میں کی ہے. 18-20 سال کی عمر اسلام تعین نہیں کرتا، اسلام بلوغت کی عمر دیکھتا ہے. بیٹی بالغ ہو گئی تو فوراً شادی کر دو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر کتنا مہربان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے.